पेश होता रहता है 12 इमामों पर, उसी तरह से नबी सम के ऊपर भी वहां सुनते हैं तो रियायत ये लाए झूठी जो मेरी कब्र के पास सलाम पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, मैं सुनता हूँ खुद अपने कानों से, और दूर से जो पढ़ता है तो मुझ तक पहुंचाया जाता है। अल्लाह फरमाए कि जो मर गया है, नबी हो, वली हो, कोई हो, गुनाहगार हो, ये अमवातुन गैरु अहिया वमा यशकुरून अय्यान युबअसून, ये मुर्दे हैं कब्र वाले, इनके अंदर जान की रमक नहीं है। अल्लाह की बात ये हो, और देवबंदियों, बरेलवियों और अहले हदीस का अकीदा ये हो कि नहीं, ये बात अल्लाह से बदा हो गया है, अल्लाह ने इसके अंदर भूल अल्लाह से हो गई। या इस्तिस्ना भी नहीं किया कि अल्लाह के नबी सब के साथ ये नहीं होगा, बल्कि आप तो सुनेंगे। अल्लाह फरमाए सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामति तुबअसून, मरने के बाद फिर क़यामत में तुम जिंदा किए जाओगे। ये कहते नहीं नबी सब जिंदा है, बिल्कुल। और नबी क्या, सारे इनके औलिया जिंदा है, सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। एक तो ये कुफ्र किताब अल्लाह का, दूसरे ये कि अल्लाह के फरिश्ते हैं इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन युबल्लिगूनी अन उम्मती अस्सलाम, कि ये झूठी रवायत ज़ाज़ान जिसके अंदर है शिया, कि अल्लाह के फरिश्ते घूम रहे हैं तलाश में युबल्लिगूनी अन उम्मती अस्सलाम पढ़े, और आप आते हैं तो इस अमल को ले जाकर अल्लाह के नबी सब पर पेश कर देते, अल्लाह की तरफ नहीं, गोया अरबी भी नहीं जानते, ये फरिश्ते लगा दिए गए। ये अल्लाह का बंदा तो अल्लाहुम्मा सल्ली कहता है कि अल्लाह तू रहमत फरमा, और वहां जाने का क्या मामला है, तो आप गौर फरमाएं कि अकीदे के मामले में आलम यह है कि सारे हम्बली, सारे सऊदी थे, सारे अहले हदीस, इनके मियां नजीर, नवाब सिद्दीकुल हसन, वहीदुज़्ज़मा, आजकल के तीर झंडा जितने माने गए हैं इनसे आज तक जितने गुजरे हैं, सबका अकीदा मैंने फोटो के जरिए दिया है, इनकी किताबों से देखो तो बताओ कहाँ जाए कोई जिंदा, किस मसलक पे जाए। अल्लाह फरमाए मसलक की तरफ न जाओ, तफरके न डालो, वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, तुम्हारा मुस्लिम नाम रखा है, इससे पहले किताबों में भी अल्लाह ने बताया है और उसके बाद भी। और आज कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई हनफी है, कोई मालिकी है, कोई शाफी है, कोई अहले हदीस। इसलिए इन्होंने बिल्कुल सच्चा कहा, मुस्लिम कोई तरह इस मामले में बिल्कुल इन्होंने हक अदा कर दिया कि जब हम मुस्लिम नहीं है तो हम क्यों अपने को मुस्लिम कहे। तो ये कैफियत है आज इस दुनिया की, इसके अंदर हम और आप नमाजें पढ़ने वाले बेहिसाब, कोई उम्मत आज जो मौजूद है, कोई ईसाई हो, कोई हिंदू हो, या कोई भी यहूदी हो, कोई भी आज दुनिया में इस मुसलमान उम्मत की इबादत का मुकाबला नहीं कर सकता। आज आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद यही सारी है, ये जितने हैं इनकी मुसलमानों की लाशों पर इनके तख्त लिखे हुए, इनकी आबरू उनके बिस्तरों पर औरतें जलवा रही है, इनके नौनिहालों के खून को धरती चूसने के बाद गुलरंग भी नहीं बनती। वजह क्या है, ये सारे तौहीदी घूम रहे हैं, और अल्लाह जो फरमाता है अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, हमारा वादा है, हम वादा खिलाफ नहीं करते। अगर तुम मोमिन खालिस तौहीदी और सुन्नत के पाबंद आपस के तालिब बनकर उठोगे तो हमारा वादा है कि इस दुनिया की धरती में भी तुम सरफराज और कामरान होगे, सरबलंद होगे, कामगारी तुम्हारा हक है, खिलाफत तुमको हम देंगे, तुम्हारे दीन को हम तमक्कुन बख्शेंगे, तुम्हारे खौफ को हम तब्दील, तो दुनिया में रहोगे, उसके बाद जन्नत की बहारें हैं तुम्हारे कदम चूमने के लिए बेकरार, वो तुमको आवाज देंगे, इलैया इबादत। ये अल्लाह ने बताया, और ये सारे ईमानदार फैले हुए हैं, समंदर की लहरों के मुकाबला करने वाला तादाद में रेगजार के रेगजारों की रज्जाक की तरह से ये फैले हुए हैं। और फिर ईमान का दावा भी है, मस्जिदें भी हैं,
لیکن اللہ کے نبی سمجھو فرمایا کہ مسجدیں دیکھنے میں بھری ہوگی، معمور ہوگی، لیکن خراب من الخدا، یہ کھڈر ہوں گے، ان کے اندر ایمان کی کہیں رمق نہیں ہوگی، کہیں یا اللہ لکھا ہوگا یا محمد کو۔ اللہ فرمائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مشرکو اللہ کو گالی دینے والوں، ہر کام کے اوپر اللہ کو سب کو ختم کرتے ہو، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار کر اس مسجد حرام میں تو عرب کے ظالم لوگوں، قریش کے سرداروں، یہاں تو آ کر لات و منات کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز دو۔ یہ قرآن میں سورہ جن کی آیت ہے۔ اور آج مسجدوں کے اندر یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، گھروں کے اندر، رکشوں کے اوپر، بسوں کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن کے اوپر زندگی میں ایک بار فرض ہے حج، اور حج کے یہ ارکان ہیں: احرام باندھ کر جاؤ، تلبیہ پڑھتے جاؤ، حجر اسود کو چھات لگاؤ یا بوسہ دو، پھر طواف کرو، پھر دعائے مناجات ہے، اس کے بعد پھر سجدہ کرو، اور اس کے بعد پھر زمزم کا جو مالک کا احسان ہے اس سے فائدہ حاصل کرو، پھر دوڑ لگاؤ صفا اور مروہ کی۔ یہ بندگی کا یہ انداز ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک کالم کا بعد ہزار نقلی کعبے، کماڑی سے لے کر خیبر تک ہر گاؤں میں نقلی کعبے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر کرنے کی اہل کتاب کی طرح سے پکا کر کے ان کی پوجا نہ شروع کر دینا۔ قبر پکی ہوئی، ہندو کا کھڑا ہنومان پتھر تھا، مسلمان کا بڑا بابا ہو گیا، حضرت وجود میں آ گئے۔ اس کے بعد یہ کعبہ بنا ہے، حج کی جگہ پر عرس نام لیا۔ خانہ کعبہ پر حضرت ابراہیم نے بنانے کے بعد اس کے اوپر پردہ اور حجاب ڈالا۔ آج یہ جو کعبے ہیں ان کے لیے پردہ ڈالنے کے لیے، کعبے کی دف اتارنے کے لیے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کا مقام پیدا کرنے کے لیے یہ چادر جاتی ہے، چادر شریف ہے، یہ جاتی ہے، اور وہ اللہ کے بندے کے گھر پر ڈال کر اللہ کو للکارا جائے گا۔ تلبیہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، تو تلبیہ ہو گیا باہو حق باہو بے شک باہو، نور 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 کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ بھی تلبیہ ہو۔ حجر اسود کو ہاتھ لگاؤ یا بوسہ دے کے طواف کرو، وہاں بتایا گیا یہاں بابا کے پائتی کا پتھر ہے، یا ڈیوڑی کے اوپر ہاتھ لگاؤ، اور یہ بابا کی جو قبر کا یہ پتھر ہے، اس کے پھرے لگا کر طواف کر کے ثابت کر دو کہ تم ایک اللہ کو زبان سے کہتے ہو، تم ہرگز ماننے کو تیار نہیں۔ تو گویا یہ پھیرے لگے، اور اس کے بعد پھیرے لگنے کے بعد پھر جو 2 رکعت نماز کا ذکر آیا ہے مقام ابراہیم پہ، تو یہی جھک گئے، ماتھا ٹیک دیا اور کہا یہ دنڈوت ہے مہاراج، مسلمان مہاراج ہے، اس لیے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ ہندو اگر جا رہا تھا تو اپنے مہاراج کے پاس تو کہتا تھا کہ میں درشن کو جا رہا ہوں، لیکن یہ مومن، یہ مسلمان جب جائے گا تو درشن تھوڑی کرے گا، یہ تو زیارت کرتا ہے اپنے بڑے بابا کی پتھر۔ وہ اگر پھیرے لگائے گا یہ طواف کرے گا، وہ وہاں بھجن گائے گا، یہ قوالی ارشاد فرمائے گا۔ وہ اگر چمٹے گا ملتزم سے تو بھی بتایا جائے گا کہ یہ بابا کی ڈیوڑی کا یہ پتھر ہے، اور اس پہ پیس لگا کر بابا نے مراقبہ کیا تھا، بس اب اس سے چمٹ جائیں گے، بابا تمہاری دعائی ہے۔ زمزم وہاں سے آتا تھا، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور یہاں یہ دھون ہے جو لاہور کے جو انداتا کا ذکر آتا ہے، جس نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جس طرح سے حضرت داؤد نے اوریا کی عورت کو ننگا نہا کر دیکھتے ہوئے اس سے زناکاری کی، اور اس کو پہلے ہی اپنے نکاح میں لا کر حضرت سلیمان کا نطفہ ڈالا، تو ظالم یہودیوں نے اپنی کتابوں میں اب تک ان کی توریت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کہا اسی طرح سے یہ لاہور کا داتا ہے جس نے لکھا کہ یہی حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، آپ کی بھی نگاہ حضرت زینب کے اوپر ننگا نہاتے ہوئے پڑ گئی، اور آپ نے
پھر اپنی شادی اس سے کر لی، گویا یہ ساری اللہ کی بات سورہ احزاب کی ہے، یہ خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دھوکے سے بنایا ہے۔ وہی جو اس وقت یہودی عیسائی اس والے یہودی اور مشرک اور منافق الزام لگاتے تھے کہ یہ عاشق ہو گئے اپنی ذات بہن کے اوپر اور یہ سارا کھیل کھیلا ہے، تو اس نے لکھ دیا کشف المحجوب کے اندر کہ ہاں وہ بھی تھا، لیکن اس وقت جب حضرت داؤد یہ کام کر رہے تھے تو وہ اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہو رہا تھا، ان کا اپنا ذاتی کھیل تھا، سہو کی حالت میں تھے جو صوفیہ نے نکالا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ پڑی وہیں پر جہاں پر حضرت داؤد کی پڑی تھی، یہ شکر کیفیت تھی، آپ اللہ کے ساتھ مثال فرما رہے تھے، تو یہ کام آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا ٹھہرا، اس لیے فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت آپ کی نکاح میں آ گئی اور زید پر حرام ہو گئی۔ بتاؤ یہ وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کو اس طرح سے ان کو بتایا کہ سورہ عذاب کی ساری آیتیں اپنے مقصد کے لیے انہوں نے خود بنائی ہیں، وہ داتا کہلاتا ہے، اور اس کا جب حج ہوتا ہے تو پورے لاہور کے اندر دل دھرنے کی جگہ نکلتی ہے، اور یہی ہے سارے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتے ہیں، یہ کاروباری جو دین کو بیچتے ہیں، جو شرک کے پرچارک ہیں، جو توحید کے نام سے جل اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ فساد کی چیزیں ہیں، جن کی روزی، جن کا پیٹ، جن کی دنیاوی ترقی، جن کے بچوں کا مستقبل اسی دولت کے اوپر اور حرام کے ذریعے سے باطل کی کمائی کھانے کے بعد اللہ کے بندوں کو جہنم کے ایندھن بنوانے کے لیے، یہ ہے، یہی سب سے بڑے ہیں اس شرک کے، یہ حمایتی ہے، یہ رکھوالے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ان کے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے یہی جب توحید کی دعوت اٹھی ہے، ان کے اندر کچھ توحیدی کہلاتے تھے، لیکن آخر میں ان کی زندگی گزری ہے کہ مانگتے ہوئے، چندہ مانگتے ہوئے کہ دے دو ابو بکر، اللہ کے نام پہ بھی نہیں، ابو بکر کے نام پر دو، عثمان کے نام پر، علی کے نام پر دو، اس کا یہی دنیا ہے، یہ توحید سے کبھی کمائیں گے کبھی شرک سے کمائیں گے۔ اب یہ معاملہ ہے اہل کتاب امت کے اندر، جب برائی یہ شرک کی آتی ہے جس کو حضرت عیسیٰ کہتے تھے ظالموں، فقیہو، سانپ کے بچوں سفرو، تمہارا عالم یہ ہے کہ تم دنیا کو برباد کرنے کے لیے اپنے مرید بناتے ہو اسی دنیا کے لیے، اور ان کے پیچھے بہرو بر میں ان کا پیچھا کرتے ہو، اور جب تمہارے قبضے میں آ جاتے ہیں تو تم بیوہ کی کھیتی کو کھا جاتے ہو، اس کے مکان کے اوپر قابل ہو جاتے ہو، اور ان کو اپنے سے زیادہ اللہ کی راہ سے بے راہ کرتا ہو۔ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں، ظاہر سے تم صاف و شفاف معلوم ہوتے ہو، پیالے کے باہر کو صاف کرتے ہو اور اندر جو تمہارے اندر گندگی بھری ہوئی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سب سے زیادہ دشمن تم ہو توحید کے، تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ اہل کتاب امت کے جو لوگ ہوا کرتے، جو آج اہل کتاب کی امت بن گئی، بالکل ساری وہ چیزیں ہیں، اسی لیے آپ گوشت کھا سکتے ہیں ورنہ گوشت نہیں کھا سکتے۔ جو آپ کا گوشت قصاب ہے اس کا ایمان آپ کو معلوم، اگر اس کو اہل کتاب آپ نہ مانے، خالص مشرک مانے، تو مشرک کا ذبیحہ مسلمان نہیں کھا سکتے۔ اسی لیے آج آپ کے یہاں شادی اور بیاہ ہو رہی ہے، ایک مومن بھی اللہ نے اجازت دی ہے اہل کتاب کے ساتھ لڑکی کے ساتھ کر سکتا ہے، ہاں اہل کتاب لڑکے کے ساتھ کوئی مومنہ نہیں کی جا سکتی۔ تو آج اس دنیا کا یہ عالم ہے، یہ کاروبار چل رہا ہے دینداری کا کاروبار، یہ مسجدیں جو بلند ہوتی ہیں ان کے اندر یہی مولوی ہے ابھارتا ہے، اب کچھ پرواہ نہیں کہ حرام کی چیز ہے حلال کی چیز ہے، سب لگواتا ہے، اور پھر وہ نگاہ دیکھتا رہتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں ایسی بات کہوں کہ حضرت ناراض نہ ہو، ہر سال تو 11ویں کرتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں، کبھی جاتے ہیں جنتی دروازے کی طرف، اب اگر کہیں توحید کی بات کہہ دی تو یہ ان کی تھیلی کھلتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے سی جائے گی، اور میرا اس مسجد کے اندر امامت کا یہ معاملہ ہے یہ بھی کٹائی میں پڑ جائے گا۔ آج دنیا میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اب آپ کی ذمہ داری پہچانیے، اور اگر اس ایمان کے ساتھ وہ چاروں چیزیں نہیں کی گئی، سب سے پہلی چیز جو مالک فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ اگر اللہ کے اپنے ایمان کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو یہ جو طاغوت یہ قبروں کو پجوا رہے ہیں، جو داتاؤں کی انہوں نے فوج تیار کر رکھی ہے، جو
دستگیر اور گوسوں کے پجاری ہیں، ان کی کمائی کھاتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرواتے ہیں، یہ عرس اور میلے کے پرچارک ہیں۔ ان طاغوتوں کا کفر کرو گے، حقیقت ان کے سامنے لاؤ گے، قیامتیں پھر ٹوٹ پڑیں گی، پھر ٹکراؤ ہوگا، اور ہونا چاہیے مبارک ٹکراؤ وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ کہ دعوت جب اٹھتی ہے آپ کی تو آخر کار وہ مبارک دن بھی آ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ یکایک حالت دیکھنے والا دیکھتا کیا ہے کہ فریقان یختصمون، جب دو گروہ میں بٹ جاتی ہے قوم اور ان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، مخاصمت ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، یہ مبارک موقع ہے۔ اور کس بات میں فرمایا ہازانی خصمان اختصموا فی ربی، اب یہ دونوں گروہ جو لڑ رہے ہیں ان کا صرف معاملہ ہے اللہ کے بارے میں۔ ایک کہتا ہے مومن چھوٹا سا گروہ کمزور دیکھ سمجھا جانے والا کہ مالک اکیلا یکتا و یگانہ اللہ شریک کو پہنتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک جس نے ان کو رسول بنایا ہے، جس کے پاس جانا ہے۔ اور قوم کا بڑا حصہ جمع ہوا ہے کہ نہیں دستگیر ہے، یہ داتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، بندہ پرور ہے، بندہ نواز ہے، مجیب الدعوات ہے، سمیع الدعا ہے، یہ دربار ہے، یہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، ناراض ہو جائے تو بگاڑ دے، برباد کر ڈالے۔ فرمایا ان دو کے درمیان جب جنگ چھڑنے کا معاملہ آ جائے، یہ ایک مسئلہ اصلی مسئلہ بنے تو یہ مبارک دن ہے۔ آئیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ پر اعتماد کر کے مالک نے جو فریضہ ہم پر عائد کیا ہے، ذمہ داری ڈالی ہے، اس کو لے کر مل کر اٹھے، ایمان کی بات اٹھائیں، توحید کی بات، شرک کی ایک ایک نجس لاش کو ہم کھجوڑیں، ہر انداز کو واضح کرے دنیا کے سامنے، اور پھر اس راہ کے اندر اللہ سے توفیق مانگ کر پھر جمنے کی کوشش کرے۔ جب کہیں وہ دن آئے گا، آج نہ آئے، 1000 سال کے بعد آئے، جس کے لیے بخاری مسلم میں حدیث آئی ہے کہ پھر وہ حال ہو جائے گا کہ اس دنیا کی اس ساری فضا میں زمین کے اوپر مومنوں کے علاوہ ایک کافر بھی موجود نہیں ہوگا، لیکن وہ اس طرح سے وہ دور نہیں آئے گا جس طرح سے آج امت کر رہی ہے۔ کان میں آواز پڑتی ہے یا مشکل کشا مدد، اور اس کے بعد کان پر کیوں تمی دیکھتی، ہر طرف اس منائے جا رہے ہیں، ٹی وی سے، ریڈیو سے، ہر جگہ کتابوں کے اندر، اخباروں کے اندر اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ تفریح کرنے والے ٹی وی پر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو ستارہ آیا ہے اس کی آنکھ کی چمک کیسی ہے، اس کے غازے کا انداز کیسا ہے، اور اس کی شکل و صورت اور شواہد کس طرح سے دل کے اندر کھپی جا رہی ہے۔ تو کہیں اس طرح سے کیا نامردوں کے ذریعے سے کبھی اسلامی انقلاب آیا ہے؟ کیا کامدان کے رسیاؤں نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ کی اس دھرتی پر امن و سکون ہو؟ تو اللہ کے یہاں سے ایک ایمان مقبول ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر وہ بے ایمانی کا دشمن بن کر اٹھے اور سارے قرآن و حدیث کی ہدایات کی روشنی کے اندر پھر اصلاح کا کام شروع ہو، اپنے نفس سے شروع کرے اور اپنی آخری سانس تک اسی راہ میں لگا رہے، تب کہیں اللہ کی رحمت سایہ کرے گی، اس دنیا کی ذلت کو بھی ہٹا دے گی، اور آخرت میں جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور پروردگار آپ حضرات کو بھی یاد دلائے وہ دن کہ جب ہاتھ اگر سینے سے مضبوط ہاتھ دھڑک جائے تو سہا نہ پائے گا انسان۔ یہ پیر آج دوڑاتے پھرتے ہیں، ان میں وہ دم نہ ہوگا کہ اس لاشے کو اٹھا سکے۔ تو اس دن سے پہلے جب آنکھیں پسرا کر چڑھنے لگے اور انسان روک نہ پائے اور منہ حرام و حلال سے بے پرواہ کھل جائے تو ٹھاڈا باندھے دوسرے، اس دن سے پہلے ابھی موقع ہے جب تک کہ نفسوں میں جنبش ہے، دل کے اندر گرم سیال خون حرکت کر رہا ہے، اور ایمان کے اندر اگر کوئی پالیدگی ہے تو آئیے کہ اللہ سے پرانی ساری خطاؤں کی توبہ کر کے کمزوریوں کی معافی مانگ کر پھر ایمان کا پھر تازہ ارادہ کریں کہ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے الہ تو ایک ہے، سارے تیرے بندے تیرے غلام ہیں، نیک بندوں کا راستہ اختیار کریں گے لیکن ان کی پوجا اور پکارے نہیں ہوں گی، ان کی نظر نیاز سے ہم انکار کرنے والے نہیں بلکہ اس کے دشمن ہیں، اور مالک تیرے نبی صاحب کے طریقے کے اوپر ہماری ہر چیز ہوگی، اور آخرت ہماری نگاہ میں ہے، اور دنیا کے ساتھ جوان مردانہ معاملہ کریں گے، اور پھر اللہ بھی دیکھے گا اور دنیا بھی دیکھ لے گی کہ ایمانداروں سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ سب کو کامیاب سرفراز کرے۔
مالک توبہ کو قبول کرنے کے بعد پھر جہنم کا ایندھن بنانے کی بجائے جنت کی بادشاہت کے سپرد کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. اللہ ساری کوئی صاحب اگر اپنا کوئی شک و شبہ، کوئی اعتراض یا کوئی اشکال ہو، اس کے لیے سوال کرنا چاہیں تو کچھ تھوڑی ابھی مدت ہے، انشاءاللہ نماز 10 منٹ کے لیے میں حاضر ہوں. بس اب اس کے بعد نماز ہوگی، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ اجتماع برخاست. ایمان نہیں جن کے ہر ایک کے عقیدے میں ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جو آج یہاں پائے جاتے ہیں، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے خلاف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ان کو امام کوئی بنائے گا. حدیث میں جو آتا ہے کہ اگر کسی ایسے جو فاسق ہے اس کی کوئی عزت افزائی کی جائے تو اللہ کا عرش غصے سے ہل جاتا ہے، اور اللہ کو گالی دینے والے جو کافر اور مشرک عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کو امام بنا کر اللہ کو للکارا جائے، اس کی غیرت کو مجھے کچھ پرواہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب سمجھنے کے باوجود نہیں سمجھتے. مشکل تو یہ ہے، لیکن اللہ سے بڑی امیدیں ہیں. آج یہ نہ سمجھیں، وہ زمانہ آئے گا ایسے اللہ تعالیٰ کی حالت پیدا کرے گا کہ جو اس کی توحید کے لیے اس کے وقار کے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ کو دن لائے تو مبارک دن ہے. کیا ہے 50 کلو بیان کیے وہاں پر آپ نے یہ فرمایا کہ جو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں اس میں اگر یہ نہیں ہے اگر یہ مقابلوں میں ٹھیک ہے کہ بخاری میں اس کو صحیح نہیں مانا ہے، ہزاروں آدمیوں کا معاملہ ہے، اور ایک دو آدمی کی روایت کرنے والے وقتی نظر میں تو یہ بات نہیں ہے. یہ حدیث کے معیار کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. آخری زمانہ ہے اور ہزاروں سال آپ کے بات کرتے ہیں اور کوئی اس بات کو یاد نہیں رکھتے. اور جو کہ دعائے مسلم کی جو کہ وہ یہی کہے کہ اگر دہلی کے مطابق بات کہ مل شاعری مولا اور سنت یہ بڑا خالص اس طرح سے بکرا کے واقعے میں نے بڑھایا ویسے ہی حضرات نے ریلیز کیے تھے اور ان کے لوگوں نے نہایت رشتہ کی اصطلاح میں بیان کی نہایت بات کر صدی کے بعد تک یا صدی کے تک مقابلہ اور یہ سب کیا ہے تو بتاؤ کوئی دلیل لاؤ کہ کیا مطابق کس نے کہا ہے اپنی ہے اور آپ سے کس کا یہ موضوعات بھری ہوئی ہیں ساری یہ بھری ہوئی ہے ہر چیز کے اندر موجود ہے. اس میں جہاد نہیں دینے کے بعد سارے عقائد کو خراب کر کے اس کو پیدا کیجیے کو کرنے کے لیے جیسے سلسلہ کا معاملہ ہوا اور جیسے امام احمد کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں نے اس میں کیا کہ انگریزی ہیں
یہ سارے نے ایسا بتایا ہے امام مالک کو سب نے پیش کیا ہے یہ ہیرو بچے ان کے تھوڑے بچے چھوٹے تھے اور ادار جتنے لگا اور اس کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف اٹھائی اور ادار آپ سے آپ کر دیا اور اس طرح نہ اور جو اس راستے میں کچھ کہتے ہیں شہید کا بات ہے ان کا نام میں یہ بھی جانتا ہے جس کے ساتھ ان سے کہنے والے کچھ تھوڑے تھوڑے ہیں ان کا بھی نام یہ بہت بڑی عنایت ہے سارے دین کو بچا ہے اور اس ہوشیاری کے ساتھ ہر جگہ تقریر ہونے کے بعد محنتی کی ہے اور اوپر پہنچنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد جہاں صحیح باتیں بھی کہی ہیں اسی کے ساتھ اپنی اور بات کی انہوں نے پہنچا دیا ہے یہ کہتے تھے بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے خبر نہیں ہے یہ تقدیر سے متعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کرے گا کہ آپ کو سب کچھ پتا اگر کوئی ہو چکا آج کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آپ کا معافرہ ہو اور آپ قبول کر سکیں لیکن یہاں جو مراد ہے میرے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ تقدیر کب وہ دن آئے گا جس وقت یہ بات آنے والی ہے کب اللہ کی بارگاہ سے پہنچنے کے بعد